अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को इस वक्त दरपेश दो चैलेंजेस हैं। एक तो दहशत गर्दी, जिसके हवाले से आपने देखा कि कुछ दिनों में कितने वाकयात रूनमा हुए, और दूसरी जो है वो मईशत। गो कि मौजूदा हुकूमत मस्बत इशारे दे रही है, लेकिन उनके मुखालफिन मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि ये जो इशारे हैं इससे ये एक उस तरह के फिगर्स नहीं कि जिससे आप ये कह सकें कि पाकिस्तान में कोई ग्रोथ हुई है। पाकिस्तान में अभी तक कोई ग्रोथ नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब अगर ये मस्बत इशारे भी हैं तो इनकी जो समरात हैं वो कम से कम आम आवाम तक नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ साथ जो बार बार मौजूदा हुकूमत कहती है कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है, इन्फ्लेशन, वो महंगाई नहीं बल्कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी वो यकीनन रफ्तार कम हुई है। बहरहाल ये तो हैं चैलेंजेस, लेकिन आज हमने देखा कि जो वुसअत दी गई है काबीना को, उनके पोर्टफोलियोज जो हैं, कलमदान भी उनको अब दे दिए गए हैं। सरप्राइजिंगली एक कलमदान पर तो जरूर बात की जाएगी। अब दूसरी जानिब अगर मैं जिक्र करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो मामलात उनके जू के तू हैं। अलबत्ता अब उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी हालिया जो है वो दोबारा से बैक चैनल्स राब्ते एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोबारा बहाल होना शुरू हुए हैं, और मकसद यही है कि इमरान खान साहब की रिहाई हासिल की जा सके या फिर उन्हें रिलीफ दिया जा सके। क्या हुकूमत इस हवाले से उनको ज़ाहिर एतमाद में लिया गया है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। इन फोकस से हमारे साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इरफान साहब, पहले तो जरा काबीना पर आ जाते हैं। वुसअत के हवाले से तो बड़ी इसके ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन कलमदान की भी तकसीम हो गई। बड़ा अहम पोर्टफोलियो दिया गया परवेज खटक साहब को, और जिससे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत जबरदस्त किस्म का एतमाद शहबाज शरीफ साहब का है उन पर। तभी दाखिला की वजारत, क्योंकि आपने देखा कि दहशतगर्दी के कितने चैलेंजेस हमारे पास हैं, तो परवेज खटक साहब से ज्यादा मौजू और कोई बंदा नहीं था। जी बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, बुनियादी बात तो यही होती है जो आपने अपनी गुफ्तगू में कह दी कि वज़ीर आज़म को अपनी काबीना अपनी तरजीहात के मुताबिक बनाना होती है, और किसकी अहलियत पे वो कितना एतमाद करते हैं ये भी उन्हें देखना होता है, क्योंकि जवाबदेह वज़ीर आज़म होता है आवाम को। उसकी कारकर्दगी का भी सेहरा उसके सर होता है, और अगर कारकर्दगी नाक़िस होती है तो भी जो जिम्मेदारी है वो उसी के कंधों पे आती है। तो पहली बात तो यही है कि उन्होंने जिसको मौजूद समझा उसको वो कलमदान दे दिया। अब जो वजारत दाखिला के बारे में मैंने फ्रैंकली अभी ये नहीं देखी हैं तफसीलात। आप अगर ये फरमा रही हैं कि उन्हें वजारत दाखिला दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि मोहसिन नकवी साहब अब वजीर दाखिला नहीं है। नहीं, क्योंकि वो तो उन्हें मुशीर बनाया गया ना। देखिए जितनी एंट्रीज की गई है, किसी को वजीर, किसी को मुशीर, किसी को स्टेट मिनिस्टर। देखिए अब नहीं, अब देखिए इसमें यूं है कि जो वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है वो बदस्तूर मोहसिन नकवी साहब के पास है। वही वजारत दाखिला के तमाम उमूर देखेंगे। उनकी असिस्टेंस के लिए तलाल चौधरी साहब को नामजद किया गया है, तो दो वज़रा वजारत दाखिला की निगहबानी करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहसिन नकवी साहब। तलाल साहब हैं वहाँ पे। जहाँ तक इनका पोर्टफोलियो है, ये खालिसतन एक मुशावरत का मनसब दिया गया उन्हें। वो वैसे भी एडवाइजर हैं, तो दाखिला अमूर के हवाले से एक ख़ास अहमियत बनती है खैबर पख्तूनख्वा की। जो हालिया दहशतगर्दी की वारदातें हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल हैं, सिक्योरिटी के इशूज हैं, तो ये सारे के सारे दाखिला के साथ ही ताल्लुक रखते हैं। तो उस हवाले से अगर खटक साहब के साथ वो मुशावरत करना समझते हैं कि जी उनकी राय लेनी चाहिए, उनका मशवरा लेना चाहिए, उनकी गाइडेंस होनी चाहिए, तो वो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी वो क्या कहते हैं, परवेज खटक साहब की एंट्री ही काबीना में, उससे भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि किसको कितना अहल समझा जाता है और कितना अहल समझाया जाता है।
یہ ساری چیزیں واضح ہیں. اب دیکھیں نا, یہ تو آپ کا تبصرہ ہے, میں تو اس پہ کوئی تبصرہ نہیں بالکل نہ کیجیے گا, یہ تو میں اپنی آپ کو میں انالیسس دے رہی ہوں. لیکن سینٹر صاحب اب آتے ہیں اس معاملات کے اوپر, خیبر پختونخوا کا بھی ذکر ہوا. پہلے تو آ جائیں تحریک انصاف کے معاملات پر. ان کی گزشتہ روز سے یہ خبریں ہمیں بھی ملی ہیں کہ ان کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بحال ہوئے ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف بھی دیا جائے اور انہیں باہر لایا جائے, یعنی ان کی رہائی ممکن بنائی جائے. تو کیا حکومت اس حوالے سے اعتماد میں لیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو؟ میرے خیال میں اس طرح کے کوئی رابطے نہیں ہیں. رابطے اس وقت عارضی طور پہ ہوتے ہیں, کسی خاص کرائسس مینجمنٹ جسے کہتے ہیں اس حوالے سے رابطے ہوتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا جی کہ ہم 24 نومبر کو اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں, تو رابطہ ہو جاتا ہے جی کہ آپ یہاں بیٹھیں, یہاں نہ بیٹھیں, بندے لے کے آئیں تو وہ اس لائن کو کراس نہ کریں. تو وہ جو اس کی تفصیلات جزیات ہوتی ہیں احتجاج کی, اس حد تک رابطے ہو جاتے ہیں. یا اگر وہ محسوس کرتے ہیں جی کہ انہیں کوئی خاص رعایت مطلوب ہے تو وہ حکومتی ذرائع اور وسائل سے رابطے کر لیتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے ریلیز کے حوالے سے یا کسی ڈیل کے حوالے سے, جس کی وہ خود بھی انکاری ہیں, اگر وہ ڈیل بھی نہیں کرنا چاہتے, اگر وہ کوئی رعایت بھی نہیں لینا چاہتے, اگر وہ صرف جوڈیشل پروسیس سے ہی باہر آنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ کس لیے رابطے کر رہے ہیں اور ان رابطوں کی انہیں ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کم از کم مجھے معلوم نہیں ہے کہ حکومت کے علم میں ہے ایسا کوئی رابطہ, اور میں جہاں تک میں جانتا ہوں ایسا کوئی رابطہ سرے سے ہے ہی نہیں. یہ وہ بیانیہ ہے جو اکثر و بیشتر وہ اپنے جو فالوورز ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے دیتے رہتے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا رابطہ ہے, تو ان سے پوچھا جانا چاہیے بھئی آپ کیا چاہتے ہیں ان سے. آپ ڈیل بھی نہیں چاہتے, آپ رعایت بھی نہیں چاہتے, آپ NRO بھی نہیں چاہتے, آپ بہت بہادر ہیں, آپ بہت دلیر ہیں, آپ بہادری سے جیل کاٹنا چاہتے ہیں, آپ تھرو پروسیس باہر آنا چاہتے ہیں, تو پھر کیا مذاکرات آپ کر رہے ہیں؟ صحیح. اچھا سینٹر صاحب اب آتے ہیں, کیونکہ دہشت گردی کا ہم نے اس حوالے سے کی اور پھر وزارت داخلہ کا ذکر کیا. بیرسٹر سیف جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق نے بالکل اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی, اور کیونکہ یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور نہ تو وہ خود ان کو بات کرنے دیا جا رہا ہے افغانستان سے, نہ ہی خود وفاق بات کرتی ہے, اور نہ ہی جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے یا اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ تو بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ سیریسلی نہیں لے رہی وفاق اس کو؟ بالکل سیریسلی لے رہی ہے. اس سے زیادہ سیریسلی کیا لینا ہے آپ نے کہ وزارت جو وفاقی حکومت ہے اس کی اس وقت کم از کم جو معیشت, آپ نے خود کہا کہ معیشت کے ساتھ ساتھ اس چیلنج سے عہدہ برا ہونے کے لیے پوری سیریسنس پائی جاتی ہے, مسلح افواج میں پائی جاتی ہے, حکومت میں پائی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ مسلسل رابطے رہتے ہیں, میٹنگز رہتی ہیں. ہم خود ابھی اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے ترجیحات طے کی تھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, جب APS کے بعد ایک بیانیہ ہم نے تیار کیا تھا, ایک چارٹر ہم نے تیار کیا تھا, اس کو اثر نو دیکھ رہے ہیں. تو حکومت پوری طرح سیریس ہے. جہاں تک بیرسٹر صاحب کا تعلق ہے, بیرسٹر صاحب دہشت گردی کو چلیں ایک طرف رکھ دیں, وہ اپنے معاملات کو تو دیکھیں. اب کرم کے اندر جو ایک ایشو ہے, راستے بند ہیں, مہینے گزر گئے ہیں, رمضان کے مہینے میں لوگوں کو مشکلات ہیں, اور جس دن وہاں لاشیں گر رہی تھیں اس دن وہ لاؤ لشکر لے کے اسلام آباد پہنچ گئے تھے. تو یہ سیریسنس ہے, کس قدر سیریسنس وہ دکھا رہے ہیں. 11 سال ہو گئے ہیں انہیں حکومت کرتے ہوئے, کسی صوبے کے اوپر یہ صورتحال نہیں ہے جو وہ تسلسل کے ساتھ حکمرانی کر رہے ہیں. بتائیں تو صحیح کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, امن و امان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, اپنے عوام کو کی جان و مال کے تحفظ کے لیے انہوں نے کیا کیا. تو دوسروں پہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, اپنی کارکردگی دیکھنی چاہیے. لیکن اب یہ تو دیکھیں نا کہ دہشت گردی کتنا بڑا ناسور ہے, اور اس سے نمٹنے کے لیے صرف ظاہر صوبائی حکومت نہیں, وفاق بھی مستقل اس سے نبرد آزمائے جیسے کہ آپ نے فرمایا. لیکن جو بات ہے وہ تو خواجہ آصف صاحب نے گزشتہ روز کری دی نا پارلیمنٹ کے باہر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض تو گرفتار ہیں, جنرل باجوہ سے پوچھا جائے کہ وہ کس لیے دہشت گردوں کو انہوں نے لا کر کے بسایا پاکستان کے اندر. اب یہ ایک انتہائی سنگین الزام ہے, وہ بھی ایک فارمر چیف آف آرمی سٹاف پر, کیونکہ پہلے آپ تحریک انصاف کا تو ذکر کرتے تھے. کوئی الزام نہیں ہے نادیہ.
یہ سچ ہے؟ الزام نہیں ہے. الزام وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یا اگر حقیقت ہوتی ہے تو وہ تحقیق طلب ہوتی ہے، تو اس کو تو الزام کہتے ہیں. یہ تو ایک اعلان ہے جو سابق وزیر اعظم جو اس وقت جیل کے اندر ہیں، عمران خان صاحب، انہوں نے خود کیا تھا کہ ہم نے 5000 کے لگ بھگ جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے اور جیلوں میں بند تھے ان کو لا کے یہاں بسایا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کے لواحقین کو ملا کے، ان کے خاندانوں کو ملا کے، بال بچوں کو ملا کے یہ تعداد جو ہے 40 اور 50,000 کے قریب بنتی ہے. یہ تو اعلان ہے جو وہ کر کے گئے ہیں. یہ آج بھی اگر ان سے پوچھے کہ کیا یہ آپ نے کام کیا تھا تو وہ انکار نہیں کریں گے اس سے. نہیں، لیکن خواجہ آصف تو جنرل باجوہ کو کہہ رہے ہیں. یہ ایسا ہوا ہے سر، وہ تو جنرل باجوہ کو کہہ رہے ہیں. جنرل باجوہ، سن لے نا، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، عمران خان، یہ ان تینوں کا منصوبہ تھا. یہ منصوبہ جب بن گیا تو انہوں نے ہمیں بھی، یعنی ہماری جماعتیں جو تھی، پی ایم ایل این تھی، پیپلز پارٹی تھی، ان کے نمائندوں کو بھی بلایا کہ جی ہم نے یہ طے کیا ہے، ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے. ہمارے نمائندوں نے اس پہ اعتراضات کیے. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کی تفصیل بتائی ہے. بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ تینوں کا ایک اجتماعی منصوبہ تھا جس پہ عمل ہو گیا. وہ لوگ آ کے بس گئے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ تھا جو خواجہ صاحب نے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے. انہوں نے کہا تھا ایک تو جیل میں ہے، اس سے نہیں پوچھ سکتے، دوسرے کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس سے بھی نہیں پوچھ سکتے، تیسرا جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس سے تو پوچھے. یہ خان صاحب اپنا آصف خواجہ صاحب نے کہا تھا. تو جو باہر بیٹھا ہے ان سے کیسے پوچھے اور کون پوچھے گا سینیٹر صاحب؟ آپ کی حکومت ہی تو پوچھے گی. جی ہاں، پوچھا جانا چاہیے. بہت سی چیزیں پوچھی جانی چاہیے. اس سے بھی پیچھے جانا چاہیے کہ جو 2018 کے اندر آپ نے ایک وزیر اعظم کو، جب ملک جا رہا تھا آگے، ملک ہر اشاریے، ہر زاویے سے آگے جا رہا تھا، تو آپ ثاقب نثار سے پوچھیں، آپ کھوسا صاحب سے پوچھیں، آپ باجوہ صاحب سے پوچھیں، آپ فیض حمید سے پوچھیں. وہاں سے کہانی شروع ہونی چاہیے نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوچھا جانا چاہیے. اگر کوئی میکنزم ہمارے یہاں بنے، اگر کوئی جواب دہی کا احساس ہو، ملک کو گڑے میں پھینک کے اور ملک کو دہشت گردی جو ختم ہو چکی تھی اس کو پھر سے زندہ کر کے چلے گئے ہیں، سگار پی رہے ہیں، گاف کھیل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. عرفان صدیقی صاحب، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، پارلیمانی لیڈر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹ میں سینئر رہنما. خواجہ آصف صاحب جب کہہ رہے ہیں تو پھر تو کچھ بات ہونی چاہیے اس کے اوپر، حکومت بات کرے اور بالکل معلوم ہونا چاہیے کہ آخر کیوں ان دہشت گردوں کو بسایا گیا، کیونکہ اس کے بعد جو خمیازہ ہے وہ صرف پاکستان ہی بھگت رہا ہے، معصوم لوگ بھگت رہے ہیں، ہماری فورسز بھگت رہی ہیں. آئے دن یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں اس سے کیا کچھ نہیں ہوتا. اب مجھے نہیں پتا کہ فارمر چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے کہ نہیں. پہلے آئی ایس آئی کے چیف کے حوالے سے نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن چلیں وہ ایک مثال سیٹ ہو گئی، ہو سکتا ہے یہ مثال بھی سیٹ ہو جائے. دیکھیں، ہونی چاہیے، محاسبہ ضرور ہونا چاہیے. اگر سیاستدانوں کا محاسبہ ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ ہوتا ہے، جیل چلے جاتے ہیں. اگر آپ ہسٹری نکالیں 1947 سے لے کے اب تک، تو کون سا سیاستدان ہے جو ایک نام رکھتا ہے اور وہ جیلوں میں نہیں گیا ہے؟ تاریخ بری پڑی ہے. اگر سب کی اجتماعی سزائیں دیکھی جائیں تو 100 سال سے اوپر بنتی ہیں. سینکڑوں سال جو ہیں وہ سیاستدان جیلوں میں رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کام کر کے چلے جاتے ہیں، چلتی چلاتی حکومت کو دھکا دے کے گھر بھیج دیتے ہیں، ججوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ججوں کے گھروں میں جا کے دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ کوئی ڈکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں. محاسبہ ہونا چاہیے، پوچھا جانا چاہیے. ہم نہیں پوچھ پا رہے اگر، یا ہمارے اندر اتنا دمخم نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام ہونا نہیں چاہیے. ہونا ضرور چاہیے، اور آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا، اور ہوگا انشاءاللہ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں سینیٹر صاحب کہ آپ نے یہ تو ضرور کہا کہ ہونا چاہیے، لیکن جب آپ کہتے ہیں دم خم نہیں ہے تو یہاں پر یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر حکومت ڈرتی ہے ایون اف اٹ از اے فارمر چیف آف آرمی سٹاف کہ ان کا محاسبہ ہو. نہیں، فارمر چیف آف آرمی سٹاف کی بات نہیں ہے، ججوں کی میں نے بات کی ہے. ثاقب نثار صاحب سے کون پوچھے جو ٹیلی فون پہ کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کی آڈیو جو ہے وہ آ گئی ہے جی کہ ہم نے نواز شریف کو بھیجنا ہے گھر اور عمران خان کو لے کے آنا ہے.
یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ ہم تو ان سے بھی نہیں پوچھ سکتے اور بے شمار دوسرے اہلکاروں سے نہیں پوچھ سکتے جو اس سارے کھیل میں ملوث تھے. چیف آف آرمی سٹاف تو ایک طرف رہ گئے نا. تو یہ ایک دن ایک روایت ہوگی. یہ سزا کسی فرد کو نہیں ملی ہے, نواز شریف کو نہیں ملی ہے, یہ پورے ملک کو ملی ہے اور ملک آج تک اس دلدل سے نہیں نکل پایا. نادیہ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس ملک کو جو معاشی طور پہ سنبھل چکا تھا, آگے بڑھ رہا تھا, اور جس وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا بائی بائی آئی ایم ایف, اب آج پھر ہم آئی ایم ایف کی دہلیز کے اوپر سجدہ کیے بیٹھے ہیں, آج پھر وہ دہشت گردی سر اٹھائے کھڑی ہے. تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ نواز شریف ذمہ دار ہے. اس کو تو چلے سزا دے لیا آپ نے. ملک کو جو سزا دی ہے, پاکستانیوں کو جو سزا دی ہے, 25 کروڑ عوام جو بھگت رہے ہیں, اس کی ذمہ داری جن لوگوں پہ ہے وہ جانے پہچانے ہیں, ان کے چہرے جانے پہچانے ہیں. لیکن ان کو سزا ملنی چاہیے, ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں, نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں, اور ایک ایسے وقت میں کرتے ہیں کہ جب آپ حکومت ہوں, فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہو, اور اس کے بعد بھی اگر انداز یہ ہو کہ کوئی تو کرے گا, کبھی تو ہوگا, ہونا چاہیے, تو پھر لگتا ہے کہ واقعی کہ اس منصب پر پہنچنے کے بعد بھی آج پاور آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے, ورنہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال تھوڑا آگے چلتے ہیں کیونکہ آخری 2-4 جی آپ کہہ دیجئے اس کو ویری بریفلی عرفان صاحب, بیکاز اونلی 2 minutes are left and I need to ask you a very important question. بتائیے. جی آپ کوشچن کیجئے. آپ کوشچن. ہاں ظاہر ہے کیونکہ ہم ورنہ دائروں میں گھومتے رہیں گے, یہ بات تو واضح کہ محاسبہ ہو نہیں رہا. عرفان صاحب یہ بتائیں کہ بینگ اے سینیٹر آلسو, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو رولز ہیں وہ نہیں فالو کیے جا رہے. سینٹ میں چیئرمین آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ابھی تک یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں آئے ہیں واپس, ناراض ہیں. اسی طرح سے اون عباس بپی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں, گزشتہ روز ان کے حوالے سے آواز بھی اٹھائی گئی کہ بغیر اجازت کے اس طرح سے اگر سینیٹرز کے ساتھ آج بھی آپ کی حکومت میں بھی ہوگا تو پھر اس کا مطلب کہ کوئی توقیر ہے نہیں پارلیمنٹیرینز کی. دیکھیے اس میں میرا نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو قاعدے قانون کے خلاف ہوئی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اون بپی صاحب کی گرفتاری کے وقت کوئی باضابطہ کمیونیکیشن ہوئی چیئرمین سے یا نہیں ہوئی کہ ہم نے اسے گرفتار کرنا, میرے علم میں نہیں ہے. اگر نہیں ہوئی تو ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ ایک چیز جو کرائم ہے یا جرم ہے, یہ ڈکلیئرڈ جرم ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے, کوئی عام آدمی بھی نہیں کر سکتا, تو مجھے بھی استثناء نہیں ہے. سینیٹر ہونے کے ناطے مجھے استثناء نہیں ہے کہ اگر سپوز بپی صاحب پہ جو الزام ہے کہ شکار ممنوع ہے اس علاقے کے اندر, ایف آئی آر درج ہوئی ہے ان کے اوپر, اور وہ اگر وہ کام کرتے ہیں تو اس سے استثناء تو ہونے نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے کسی کو, نہ مجھے ہونا چاہیے. لیکن جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو بہرحال پورا ہونا چاہیے. میں تو ہاؤس کے اندر کھڑا ہو کے جو رولنگ تھی چیئرمین صاحب کی اس کی بھی تائید کی ہے, حمایت کی ہے. لیکن بات یہ ہے رولنگ اپنی جگہ ہے, اب ذمہ داری جو ہے ایک صوبائی حکومت کی ہے, وہ کیا اس ذمہ داری میں کیا مشکلات محسوس کرتی ہے, کیا خطرات محسوس کرتی ہے, یا کیا سیکیورٹی ایشوز محسوس کرتی ہے, یہ اس کا کام ہے. یہ نہ سینٹ کا کام ہے, نہ وفاقی حکومت کا کام ہے, نہ یہ سینٹ کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے پوری. صحیح, بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو جیسے عرفان صاحب نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو ہی نہیں رہی, اس پر بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ویلکم بیک. آج کی خبر کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا تھا, ذرائع کی اطلاعات تھی کہ تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو بلایا گیا تھا جے آئی ٹی کے سامنے, کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جو متنازع ٹویٹ تھی اس کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں انہوں نے اپنے بیان دینے تھے. بہرحال اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں جنہیں ضمانتیں ملی تھیں ان کے خلاف حکومتی جو اپیلیں تھیں وہ اب اس کو سننے کے لیے سپریم کورٹ کی بینچ تشکیل کر دی گئی ہے, جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے. اور پھر بیک ڈور کے جو رابطے ہیں جس کے حوالے سے جنید اکبر صاحب نے جو کہا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. ان فوکس ہے فیصل چودھری صاحب, وکیل ہیں بانی تحریک انصاف. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فیصل چودھری صاحب, پہلے تو دوسرے معاملات پہ آنے سے پہلے ذرا آپ یہ ہمیں واضح کریں کہ وہ کون سے معاملات ہیں جیل کے معاونت سے کیا مراد ہے, کہ جو قانونی معاونت سے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ وہ نہیں کریں گے.
وہ ایک پٹیشن ہے جی, وہ پولیٹیکل لوگوں کی جو میٹنگ ہے اس کو وہ میچور ہوئی بھی ہے, وہ آبجیکشنز وغیرہ لگے ہوئے تھے, وہ میں نے ریموو کرا دیا. اٹ کین بی فکس اینی ڈے اور اینی لائر کین اپیئر. وہ جو مین پروسیس تھا وہ میں نے کلیئر کرا دیا. تو وہ ایک کیس ہے, باقی کیسز میں جب تک ہاں سب کہیں کہ وہ کنٹینیو کریں گے, وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہاں, کیونکہ اس کو اس طرح سے مطلب پورٹری کیا جا رہا تھا کہ ایز اف آپ بھی اب اس لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہیں اور آپ بھی شاید وہ وکیل نہیں ہیں جو کہ خان صاحب کے کیسز فائٹ کر رہے ہوں. دیکھیں جی, خان صاحب نے اگر بلایا تھا, عزت دی تھی میری, تو فرینکلی اسپیکنگ عمران خان صاحب نے عزت دی بھی ہے ان کی. اللہ تعالیٰ کے بعد وہی ہے, ہمیشہ محبت بھی کرتے ہیں, انہوں نے بڑا سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ پریولیج بھی ان کی ہے کہ وہ جب بھی چاہیں گے, جب تک چاہیں گے. میں ہوں, میرا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں ہی ہوں گا. باقی کوئی کرنا چاہتا ہے 100 دفعہ کرے, میرے ہاں بسم اللہ اگر میرے سے ہوتا ہے تو 1 دفعہ بسم اللہ, کوئی اور کرے 100 دفعہ بسم اللہ. بات یہ ہے کہ خان صاحب اور بشرا بی بی جیل میں ہیں, ان کی تکلیفیں جو ہیں ان کو کم ہونا چاہیے. میرے ہاتھ سے جو میں خدمت کر سکتا تھا میں نے کی ہے, باقی کوئی اور کر سکتا ہے, تو اس کو بالکل میں ویلکم کرتا ہوں. مجھے اگر وہ منع بھی کر دیں گے تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جی مجھے آپ نے کیوں منع کیا. یہ پریولیج ہے ان کی. جب تک وہ میں ان کو اپنے جو کام ہے میرے ذمہ لگتے ہیں, چاہے وہ میڈیا پہ بات کرنی ہو یا ان کا نیریٹو بیان کرنا ہو, اللہ کے بعد میڈیا سے, وہ عمران خان صاحب کے کہے بغیر تو میں کرتا نہیں ہوں. اور انہوں نے جب تک یہ مجھے دی اور جب تک وہ وکالت کا کہیں گے میں کروں گا, اگر نہیں کہیں گے تو اس میں میں ظاہر ہے ان کی پریولیج ہے اور میری پورا رسپیکٹ اور احترام ہے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب. تو چلیں اب آگے بڑھتے ہیں ان معاملات کو کہ یہ جو بیک ڈور رابطوں کا دوبارہ سے ذکر ہوا, جنید اکبر صاحب نے بھی کہا کہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, ظاہر ہے کہ انہی سے بات ہوگی. حکومت یہ کہتی ہے, ابھی عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے, کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت, کوئی انگیجمنٹ اس وقت تحریک انصاف کی نہیں ہو رہی. آپ بتائیے گا کہ کیا یہ درست ہے کہ ہو رہی ہے, اور مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو اسیر ہیں ان کے لیے کسی قسم سے ریلیف بھی حاصل کیا جا سکے؟ دیکھیں میرے خیال میں جنید نے ایک پولیٹیکل اوپینین دیا ہے, اور ان کا اوپینین ٹھیک ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہوگا تو ہوگی تو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. لیکن عرفان صدیقی کی بات جو ہے وہ آئی تھنک آئی ول سیکنڈ اٹ, ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ کوئی بیک ڈور چینل ہے. یہ عمران خان صاحب نے بھی مجھے بتایا ہے, اور مجھے خود بھی پتا ہے کہ یہ نہیں ہے. گور خان سے بھی میں نے چیک کیا کہ آپ کی کوئی اور ملاقات ہوئی ہے. ایک ملاقات ہوئی تھی جو ایپیکس کمیٹی سے ہٹ کے جو ایک ملاقات ہوئی تھی, باقی جو ملاقاتیں وہ اس میں کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے. اور بیک ڈور چینل ہوتا تو دیکھیے نا, آج جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائی میں بات کی ہے, ایف آئی اے کے نوٹس بھی آگے پورے لیڈرشپ کو, آن عباس کو اٹھا لیا گیا سینیٹر کو, جس طرح سے اس کے خلاف ایک فریولس سا پرچہ کر کے. تو یہ چیزیں تو انڈیکیٹ کرتی ہیں نا کہ یہ ابھی وہ جو ہاسٹیلٹی ہے وہ وہی پہ ہے. اور عمران خان صاحب نے مجھے 3 دفعہ بتایا کہ ایک ہی بات ہوئی تھی, اس کے بعد اب مجھے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. تو فیصل چودھری صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ جو پھر اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے سارے معاملات ہے کہ انگیجمنٹ آپ لوگوں کی ہے نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہے نہیں, اور اب اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی خصوصی پیغام دیا ہے عمران خان صاحب نے, جس کا ذکر شاید سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کیا؟ دیکھیے وہ پیغامات میرے ذریعے بھی, میں نے بھی خان صاحب کے پیغامات مولانا صاحب تک پہنچائے تھے, اور وہ خان صاحب از ویری اوپن. لیکن اس میں جو ان کے تحفظات ہیں مولانا صاحب کے, اب وہ تحفظات عمران خان صاحب کے سامنے وہ رکھے جاتے, اور اس پہ وہ ہوتی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی, اور دونوں پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی کے ممبران بھی ہیں. تو وہ مولانا صاحب کے تحفظات آپ دیکھیے نا کہ مولانا کامران مرتضیٰ صاحب ہے اور عبدالغفور حیدری صاحب ہے, ان کی تو گفتگو ہے وہ تو بڑی ہارش ہے, اور وہ اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کوئی ابھی اس میں کوئی معاملات, ابھی جو تحفظات ہیں, جو ریزرویشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جب اپوزیشن کا وفد گیا تب بھی کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے باہر کے بڑے پلیئر ہیں, مطلب پولیٹیکلی جو باہر پالیٹکس ہوتی ہے, اور ویسے بھی سینیٹر ہیں, وہ جے یو آئی کے جو قائد ہے ان کا کافی ان کے اوپر ٹرسٹ بھی ہے. تو میرا خیال تھا کہ میں نے تو گور خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ کو ان کو کرٹسی کال کر کے ایٹ لیسٹ انوائٹ تو کرنا چاہیے تھا, اور وہاں پہ لے جانا چاہیے تھا, کیونکہ اگر آپ متحدہ اپوزیشن الائنس بھی بنانا چاہ رہے ہیں اور اس میں جے یو آئی نہ ہوئی
تو پھر وہ تو 0/0 ہے. اور اسی طرح اگر پی ٹی آئی اس الائنس میں نہ ہو تو بھی 0/0 ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل ڈیلیگیسیز ہوتی ہیں, ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور خاص کر نادیہ, جب آپ اپنے پولیٹیکل رائیول جماعتوں سے ایک اتحاد کریٹ کرنے کے خواہش مند ہو, تو ابھی جو شدت ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے معاملات کی, اس میں کافی کمی آئی ہے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ڈیفینیٹلی اسد کیسر, اس میں مولانا صاحب کا خود بڑا رول ہے, اور تھوڑا بہت رول ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا بھی ہے, اور اقوام زیادہ یوسف زئی کا بھی بہت رول ہے اس میں مسٹ کرنے کا. لیکن اب یہ ہے کہ ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے تو دیکھیں نا, جو ان کے جو ہمارے سی ایم ہے وہ کیونکہ متحارب ہے آپس میں, لوکل پالیٹکس ہے وہ بڑی ایک ہوتی ہے, تو ان کو بھی اپنی مخاصمت سے تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا, تو تبھی بات بنے گی. اور ان کے جو تحفظات ہیں کے پی سے متعلق وہ بھی ایڈریس ہوں گے. کچھ جو اچھا اتحاد کی جو سربراہی ہے اس کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے کمیٹی, اس کو ضد کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب تو ہے نہیں, صحیح, تو اتحاد کے اندر کا معاملہ ہے, وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں, جس نے سربراہی کرنی ہے اچھا وہ کریں. لیکن جب ابھی جو آپ نے ذکر کیا سی ایم خیبر پختونخوا کے حوالے سے, تو دیکھیں انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو عمران خان صاحب کہیں گے نا, وہ ان کے لیڈر ہیں, وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, اپنی طرف سے یہ ہوتا ہے نا, ان کے جو ہے نا گلے شکوے زیادہ مولانا صاحب کے وہ علی امین کے ساتھ ہے, اور علی امین صاحب بھی کیونکہ ظاہر وہاں پہ بڑی پرانی چپکلش ہے, پولیٹیکل چپکلش ہے, لیکن وہ پولیٹیکل چپکلش تک رہے تو ٹھیک ہے نا, وہ ذاتی اناد میں نہ تبدیل ہونا, وہ تھوڑی شدت جو ہے وہاں پہ بھی تو کمی کی ضرورت ہے نا. اور اس میں علی امین کے بھی تحفظات ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ ون سائیڈڈ ہوں گے, ظاہر علی امین کے بھی اپنی ایک اس کا بھی مقدمہ ہے, ان کا بھی ایک سٹانس ہے, آپ اس کو بھی تو نہیں اگنور کر سکتے. سو وہ کوئی سینٹر مڈل وے تو نکالنا پڑے گا اس چیز کے لیے. وہ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی امین صاحب کو بھی مکمل طور پہ اگنور کر دیا جائے, یہ بھی زیادتی ہوگی میرے خیال. تو آپ نے فیصل چودھری صاحب, آپ کو کیا پلس محسوس ہوئی عمران خان صاحب کی, کتنا وہ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی کا آنا اس اتحاد میں ضروری ہے تاکہ مؤثر طریقے سے اس کو آگے لے کر بڑھا جا سکے؟ دیکھیے, ان کو طرف سے میسج کنوے ہونا یا میسج دینا تو اس بات کا آپ کو ہے, مجھے بھی انہوں نے 2 دفعہ کہا کہ آپ میسج دیجئے, جو کہ ظاہر ہے ان کی امانت ہے, میں نے امانت پہنچا دی. اسد کیسر صاحب کے گھر پہ بھی میری مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, تو وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب پولیٹیکلی وہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں نا جس کے اوپر متحدہ اپوزیشن اور عمران خان صاحب کا سٹانس ایک ہے, جو ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے حکومت کے ساتھ, اس میں جو 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا, لیکن یہاں پہ ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے. تو یہاں پہ اب متحدہ اپوزیشن نے 1 نہیں 2 اعلامیہ 3 اعلامیہ نکالے ہیں کہ جو یہ حکومت ہے نمائندہ حکومت نہیں ہے. عمران خان کا بھی ڈیفینیٹلی یہ پی ٹی آئی کا بھی یہ موقف ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزائن کر کے آپ یہ نئے الیکشنز کو جو ہے وے تھرو کرا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. چلو اگر مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا تو ایک بات پہ شاید بھی راضی ہو جائے, نئے الیکشن اگر وہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے نیچے ہوتے ہیں. اب وہ الیکشن ٹائمنگ کیا ہوگی, وہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ڈیلیبریٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر حکومت تو 3 سال 4 سال اور مانگے گی, اپوزیشن اتنا نہیں دے گی. تو کیونکہ ملک بھی تو چلانا ہے, اکانومی نہیں چل رہی ہے, عدم استحکام کی وجہ سے جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے ملک میں, انسٹیبلٹی ہے, اٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ فرسٹ تاکہ ملک کو آگے لے کے چلے. تو وہ چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں, اور 2 سال تقریباً گزر گئے ہیں, اپریل 2022 سے ابھی بلکہ 3 سال ہونے والے ہیں. تو اس سارے ٹینیور میں ایک نیچرل ایگزاسٹ ٹائم بھی ہوتا ہے جس میں چیزیں ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں. تو کافی حد تک وہ بھی چیزیں ایگزاسٹ ہو جائیں گی. تو امپورٹنٹ تو یہ ہے نا کہ لوکل پریشر جب تک متحدہ اپوزیشن کا الائنس نہیں بنے گا تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اوپر کوئی ایسا دباؤ ہوگا کہ وہ بیٹھیں اور بات کریں. اچھا, اب آخر میں یہ بتاتے جائیے گا کہ جو ایف آئی اے کے روبرو پیش ہونا ہے قیادت کو پاکستان تحریک انصاف کی متنازع ٹویٹ کے حوالے سے, یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں تو یہ ایک میسیجنگ زیادہ ہے, اس میں لیگل بات تو ہے نہیں ہے. تو وہ جو ان کی طرف سے کانفرنس کی گئی یا تقریریں کی گئی یا ایک وہ اپوزیشن کے الائنس سے روکنے کی کوشش ہے پوری, آپ نے قیادت کو بلا کے تو ٹویٹس کے اوپر جو ہے وہ تھریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, پہلے کچھ بھی نہیں تھا.
تو اسی طرح سے آن کی جو گرفتاری ہے وہ بھی زیادتی کی بات ہے. سو اٹس اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. اب پوری آپ قیادت کو ہی بلا لیں, جو ایکٹیو ہے اس کو کہیں جی آپ آ جائیں انکوائری میں, اور آپ پھر انکوائری میں آپ اٹھنے بھی نہ دیں واپسی پہ. سو یہ وہ پولیٹیکل تھریٹ میں چاہتا ہوں, وہ پولیٹیکل تھریٹس جو ہیں وہ دوسری سائڈ سے لگتا تو یہی ہے نا کہ میسجنگ ہے کہ بھائی وی ول سارٹ یو آؤٹ اف یو ڈونٹ بہیو. تو اس قسم کی میسجنگ ہو رہی ہے. یعنی حکومت آپ کو لگتا ہے کہ ڈرتی ہے کہ اگر کوئی اتحاد بن جاتا ہے اپوزیشن کا تو پھر اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی. دیکھیں حکومت, میں تو اسٹیبلشمنٹ کا نام ہی لیتا ہوں, میں تو کبھی لگی لپٹی نہیں رکھتا. اب حکومت کی تو ان بیچاروں کی تو کوئی اتنے نہیں ہے جو اس وقت حکومت بنائی ہوئی ہے, یہ تو پپٹس ہی ہیں نا. اصل میں تو دیکھیں نا آپ, جو پولیٹیکل ہمارا جو ایک فٹ پرنٹ ہے پالیٹکس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا, وہ بہت گہرا ہے. اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی ہے اور بڑا افیکٹولی ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے. اور میں نواز شریف بھی انہیں سے بات کر کے باہر گئے, 2 دفعہ باہر گئے. اب عمران خان صاحب تو جو ہیں وہ نہیں راضی ہوئے بنی گاڑا جانے پہ بھی, تو میرے ساتھ خود بات ہوئی تھی. میں نے تو خیر آئی واز آف ڈفرنٹ اوپینین, میرا تو ویو ڈفرنٹ تھا. میرا خیال تھا کہ یہ آفر لے لینی چاہیے تاکہ کوئی اس سے, پھر ان کا خیال تھا کہ وہ کارکنان اور لیڈر جو ہیں وہ میں نہیں کر سکتا, اور بی پی نے بھی بڑی جیل کاٹی ہے, میں نے بھی بہت دیکھا ہے, تو اس طرح سے تو نہیں کر سکتے. تو ان کی بات انفارچونیٹلی وقت ختم ہے فیصل چودھری صاحب, اس لیے معذرت کے ساتھ میں یہاں پر ایک بریک لوں گی. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. ویلکم بیک. پاکستان کی جانب سے داعش کے کمانڈر کی گرفتاری اور اس کے بعد امریکہ حوالگی, اس پر کئی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف ایٹ لیسٹ ہو گئے ہیں یا یہاں سے ایک اچھی شروعات ہو رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سابق سفارتکار ڈاکٹر ملیہ لودھی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحبہ, یو بلیو کہ یہاں سے کم از کم اب وہ کچھ مختلف ضرور ہوگا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں, یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ایک جاب دی جاتی ہے وہ ہم کر دیتے ہیں اینڈ دیٹ از اباؤٹ اٹ؟ میرا خیال ہے اس ڈیولپمنٹ سے اس کا مثبت اثر تو ضرور پڑے گا پاکستان یو ایس تعلقات میں, لیکن ہمیں اس کو ایگزیجریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ تعلقات جو ہیں وہ ابھی بھی چوراہے پہ ہیں. پچھلے 3-4 سال سے چوراہے پہ ہی رہے ہیں. جب سے امریکہ نے وڈرا کیا افغانستان سے, اس کے بعد سے تعلقات کو ریسیٹ کی ضرورت تھی, لیکن وہ ریسیٹ نہیں ہو سکے. اب یہ ضرور ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعاون ہے کاؤنٹر ٹیررزم پہ وہ برقرار ہے, دیٹ کنٹینیوز, اور ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہیں اینڈ دے کنٹینیو. لیکن اس کو میں کہتی ہوں کہ یہ بڑا نیرو بینڈ وتھ ہے اس ریلیشن شپ کا, سو اس کو وائڈن کرنے کی ضرورت ہے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ایک انسیڈنٹ سے وہ ایک دم سے تعلقات وائڈن نہیں ہوں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا جو ایٹماسفیئر ہے بائیلیٹرل ٹائز کا وہ بہتر ہو گیا ہے, وہ بہتر ہو گیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ تھوڑا بہتر ہوا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد رائٹرز نے بھی کوٹ کیا 3 سورسز کے تھرو کہ شاید پاکستان اینڈ افغانستان یہ وہ 2 کنٹریز ہوں گی کہ جن پر بین لگانے کو ہے ٹرمپ انتظامیہ, ٹریول بین. اگر ایسا ہو جاتا ہے یا اگر ایسا ان دی آفنگ ہے تو آپ کے خیال سے کیا یہ ہماری مشن کی بھی ایک طرح سے فیلئر نہیں ٹو یو نو لائک وین دے نو ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ, تو اس پر کام کیا جا سکے اور اس کو ہونے سے روکا جا سکے؟ دیکھیں ابھی تو بہت اسپیکولیٹو ہے, یہ صرف ایک ہی وائر ایجنسی کی رپورٹ ہے اور ہمارے پاس کوئی اس وقت ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے. انڈر کنسیڈریشن لگتا ہے, لیکن یہ پھر قبل از وقت ہوگا اس پہ اگر ہم بیٹھ کے تجزیہ کرنا شروع کر دیں. لیکن اتنا ضرور میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, ایک ٹریول بین لگتا ہے پاکستانی نیشنلز پہ, تو ظاہر ہے وہ تو بہت ہی بڑا سیٹ بیک ہوگا ہمارے تعلقات, بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا فار پاکستان یو ایس ریلیشنز. اوکے ڈاکٹر صاحب, وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اپنے ہتھیار افغانستان سے واپس لے تو پھر خطے میں امن بحال ہوگا, اور ظاہر ہے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ آپ نے کہا کہ ہماری کولیبریشن بھی ہے. اس چیز کو منوانے کے لیے
اب کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ بیکاز ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ پھر پاکستان ہی سفر کر رہا ہے. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, یا ایون فار دیٹ میٹر بلوچستان میں جو انسرجنسی ہوتی ہے, افغانستان میں چھوڑا ہوا اسلحہ, یہ سب استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف. دیکھیں, امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ضرور آئی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ سو سیریسلی, اس لیے کہ مختلف چیزیں وہ کہتے ہیں, ان کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی ترجیحات میں شامل ہے. آئی ڈونٹ تھنک افغانستان میں اسلحہ واپس لینا ان کی کوئی ٹاپ پرائرٹیز میں شامل ہے. سو وی شوڈ بی کیئرفل, اور ہر اسٹیٹمنٹ پہ وی شوڈ جمپ ایٹ ایوری اسٹیٹمنٹ کہ ٹھیک ہے جی اب آپ آ جائیں اور آپ ہی اسلحہ لے جائیں. ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ اس وقت جو سرج ہے دہشت گردی کا ہمارے ملک میں, اس سے کیسے نپٹنا ہے. اس کے اندرونی پہلو بھی ہیں اور بیرونی پہلو بھی ہیں. بیرونی کی آپ نے نشاندہی کی کہ افغانستان میں ٹھکانے ہیں ان دہشت گردوں کے جو کہ ہمیں ہمارے سرزمین میں آ کے اٹیک کرتے ہیں, یعنی کہ TTP. رائٹ. مگر اندرونی پہلو بھی ہے. اندرونی پہلو یہ ہے کہ ہمیں ایک تسلسل رکھنا ہے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی, اور اس کو افیکٹو بنانا ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ تعاون ہونا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ اور KP گورنمنٹ کے درمیان, بیکاز دہشت گردی تو ساری KP میں ہو رہی ہے اور کچھ اور بلوچستان میں بھی. صحیح. تو وہ تعاون ضروری ہے سیاسی لیول پہ بھی اور آپریشنل لیول پہ بھی. اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ وہاں کی جو کمیونٹی ہے جہاں جہاں یہ ہوتی ہیں انسیڈنٹس, ان کی حمایت کی ضرورت ہے فار دا کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی. اور خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہتی ہے کہ افغانستان سے بات کرنا لازم ہے اس سلسلے میں دہشت گردی کے حوالے سے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس پر اجازت نہیں دیتی. ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو ری لک ایٹ آور ریلیشنز ود افغانستان, اور ہمیں کچھ مذاکرات کی ضرورت ہوگی, کچھ بات چیت کی ضرورت ہوگی؟ I think we are already doing that. میرا خیال ہے پچھلے 1-1.5 سال سے جو پاکستان کی کوئرسو پالیسی رہی ہے, جس میں کہ ہم نے دباؤ زیادہ استعمال کیا ہے, پریشر استعمال کیا ہے آن کابل, میں سمجھ رہی ہوں کہ پچھلے چند مہینے میں خاص طور پہ دسمبر میں ایک سفارتی طور پہ ری انگیجمنٹ ہوئی ہے امریکہ, پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اور لگتا پھر یہی ہے کہ ہم دونوں ٹریکس جو ہیں اس پہ ہمارا فوکس ہے, ایک طرف سے سفارتی اور دوسری طرف سے یہی دباؤ والا, پریشر والا, جس میں کہ ہم نے کچھ آپ کو معلوم ہی ہے کچھ کراس بارڈر ایئر اسٹرائکس بھی کی ہیں ٹارگیٹنگ TTP بیسز اینڈ TTP انڈیویجولز. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب بینگ ود اس آن ان فوکس. آج تک کے لیے اتنا ہی, کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.